अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के हालात से मैंने कहा थोड़ा सा बाहर निकला जाए और हमारी जो टीम है टेक्निकल वो जो है वो इस वक्त गल्फ़ में गई हुई है और इस व्लॉग के बाद रवानगी है, उनकी फ़्लाइट है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ज़रा गल्फ़ की सिचुएशन पे एक रोशनी डाल दी जाए। सऊदी अरब ने गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। आपको पता है कि सऊदी अरब उसमें सबसे बड़ा है और जो है बाकी ओमान है, यूएई है और कतर भी आ गया हुआ है वापस, बहरीन है, इवन कुवैत भी है। ठीक है, ये तमाम ममालिक का इजलास शुरू हो गया है और इस इजलास होने जा रहा है और उस इजलास का एजेंडा जो जारी किया गया है वो ये है कि भारत में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए, तो उसके बाद फिर एक एंटी मुस्लिम वेव शुरू कर दी गई कि आप इस पे एहतजाज करोगे तो हम तुम्हारे घर भी गिरा सकते हैं। अब ज़ाहिर है मतलब कि ये छोटी छोटी टेक्निकलिटी बरसगीर पाक व हिंद के अंदर होती हैं। मसलन जैसे मेरे घर का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो नहीं हुआ ना, क्योंकि एलडीए जो है वो मतलब कि एलडीए है, ठीक है, और हम हैं, तो नतीजे के तौर के ऊपर वो तकरीबन उसको उस घर को मेरे कब्ज़ा कुदरत में आए हुए तकरीबन कोई आप समझें कोई 24 साल हो चुके, लेकिन उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ। तो मेरा मतलब है कि मतलब 24 साल उसको वजूद में आए हुए हो गए हैं, लेकिन उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये भी इस तरह की टेक्निकलिटी के ऊपर कल को अगर हुकूमत चाहे तो मुझे विक्टिमाइज़ करने के लिए मेरा घर गिरा सकती है ये कहते हुए, लेकिन होता नहीं है नॉर्मली ऐसे ना। और ख़ास तौर पे इस मौके के ऊपर और ख़ास तौर पे उस बच्ची की तरफ से ये कहे जाने के ऊपर, सोशल मीडिया बड़ा ज़ालिम चीज़ है। जब इसके ज़रिए सऊदी अरब में ये सारी बिपता और वारदात पहुंची है, क्योंकि पहली सतह के ऊपर उन दोनों अफराद को जिनका हकूमती यूथिया पार्टी, वहाँ की यूथिया बीजेपी जो है, उस पार्टी के तरफ से अपने उन दोनों ओहदेदारों की बुनियादी रुकनीत के मुअत्तल कर देने के बाद बज़ाहिर समझा गया कि ये इशू डेड हो गया। लेकिन उसके बाद फॉलोअप के तौर पे वहाँ के मुसलमानों की ज़िंदगी जीवन की गई, जो कि हमेशा की जाती है। तो उसके बाद ये जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास है, इसके एजेंडे के ऊपर वो तमाम कवानीन जिसके तहत मुसलमानों को कहा जा रहा है कि चूँकि आपके पास अपने परदादा की यहाँ पे आमद का कुछ सबूत नहीं है, तो लिहाजा आप भारतीय शहरी नहीं हो, निकलो यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो मतलब कि मुसलमानों की हिट हुई है, बहुत से और भी लोग होंगे यकीनन, और सब ने मिलके उसके ख़िलाफ़ जो उससे मुतासर होते थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कैंपेन भी की थी। उसके बाद कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने वाला कानून भी ज़ेरे गौर आएगा। आपको गुस्सा चढ़ रहा होगा तो, लेकिन अब आपने मौका दिया है लोगों को तो वो क्यों मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं अपने इंडियन सामीन की से और नाजरीन से जो है उनके साथ जो है वो उनको उनकी तसल्ली के लिए ये बात कह रहा हूँ। तो ये सारे कवानीन वहाँ पे डिस्कस होंगे। अच्छा, इसके साथ ही ईरान की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है और उसने तेल की एक्सपोर्ट बंद करने की धमकी दी है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट हो रहा है इंडिया का वो इराक से हो रहा है, और इराक से समझ गए ना आप, ईरानी तेल जो है वो इराक के रास्ते आजकल एक्सपोर्ट होता हुआ पाया जाता है। हम भी पिछले दिनों फंसे हुए हैं, वो लेटर आया पड़ा हुआ है हमारा भी, वो जब मुल्क के अंदर बहरान चल रहा था ना फ्यूल का, तो हमाद अजहर साहब ने एक जहाज़ LNG का मंगवा लिया था, ठीक है, और कहा कि ये इराक से आया है। वो अगले जो हैं जिन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उन्होंने हमें एक लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया कि जनाब ये तो ईरान की LPG थी जो आपने ख़रीदी है। तो वो जो जहाज़ था वो इराक का था, लेकिन LPG तो ईरान की थी। हम इस बात पर डटे हुए हैं कि नहीं, LPG भी इराक की ही थी। वो कह रहे थे इराक से तो LPG की एक्सपोर्ट का कोई मजाक ही नहीं है, ठीक है, ये तो ईरानियन LPG थी। तो इस वक्त वो मुज़ाकरात जारी हैं, इसका भी हमें भुगतना पड़ेगा। हम इस तरह का पहले भी 2 दफ़ा भुगत चुके हैं। एक दफ़ा जब एग्जैक्ट की जाली डिग्रियों के बायस अमेरिका ने हमें थ्रेट किया था कि हम आपकी तमाम किस्म की डिग्रियाँ जो हैं
وہ کینسل کر دیں گے اگر آپ نے ایگزیکٹ بند نہ کیا تو راتوں رات وہ بند کرنا پڑ گیا تھا. پھر جب ایران کے پیسے خادم علی شاہ بخاری بینک KASB بینک جو ہے اس سے برآمد ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہمیں KASB بینک راتوں رات لپیٹ کے بینک اسلامی کے حوالے کرنا پڑا تھا 1 روپے کے عوض کہ بھائی اس کو یہ اٹھا لے, یہ ناجائز بچہ دے, اس کو نام دے دو کوئی, ٹھیک ہے اٹھا کے لے جاؤ. اور صبح ہم نے پھر رپورٹ کی تھی کہ دیکھو جناب اسی بینک کی صفحہ ہستی تو مٹا دیتا. ٹھیک ہے, اس نام کا کوئی بینک ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اسٹیٹ بینک کے جو بورڈ تھا وہ ساری رات بیٹھا رہا, لوگوں کو بلا بلا کے کہتے رہے کہ یہ اٹھا لو اٹھا لو. بڑے بینکوں نے انکار کر دیا, بینک اسلامی والے مولوی صاحب تھے چڑھ کے ان کے گلے ڈال دیا گیا. تو یہ ہر شر میں سے جو خیر برآمد ہوتی ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس وقت ایک قسم کی یونٹی نظر آ رہی ہے, ادھر سے مصر بھی شاید اس کی سپورٹ میں آ جائے جو یہ آواز اٹھے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ مطلب کہ آئی واش ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاٹنا ہے, یہ کچھ کرائیں گے نہیں. ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے بڑے بڑے ان کے مفاد بھارت سے وابستہ ہیں رہے ہیں اور کر دیے گئے ہیں, اس کے بعد تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو ایک جو جوہری تبدیلی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس وقت یہ جو آگ ہے اس کو بجھانے, آگ جو ہے اس کو بھڑکانے کے لیے الجزیرہ عربی جو ہے وہ آؤٹ آف وے جا رہا ہے, وہ کریز سے باہر نکل کے شاٹیں مار رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے اس نے باقاعدہ سوشل میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. وہ کلپ بنا کے اور اس کے اوپر عربی سب ٹائٹلنگ کر کے اس نے تباہی لا دیتی ہے جس کو کہتے ہیں, کیونکہ پوری عرب دنیا کے اندر تو الجزیرہ بین ہے نا, اور خاص طور پہ الجزیرہ عربی. تو لیکن سوشل میڈیا تو بین نہیں ہے نا, تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور مظاہرے جو ہیں ان کو وہاں کے جو آفیشلز ہیں اور گورنر ٹیپ کے, گورنر دمام, گورنر فلانا, گورنر ٹمانا, وہ لیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک نیا ہے, ٹرینڈ ہے وہاں پہ. ظاہر ایشو ایسا ہے, یہ عرب مملکتیں جو ہیں ہر سال کھربوں روپیہ اور اربوں ڈالر اس بات پہ لگاتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ سوئی رہے, کیونکہ یہ کھڑی ہو گئی تو ہمیں سب سے پہلے اتار کے پھینٹ لگائے گی نا, تو یہ سوئی رہے. تو ان کو سہولتیں دیتے ہیں, باہر جا کے عیاشی کرانے کے لیے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ یہ کہیں ہماری طرف منہ نہ کر لیں. لیکن ناموس رسالت جو ہے وہ ایشو ایسا ہے کہ جس پہ ہر مسلمان تڑپ اٹھتا. ٹھیک ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابو دھابی کے اندر بھی اور سعودی عرب کے اندر بھی میڈیا پہ نہیں آنے دیا جا رہا نا, ٹک ٹاک وغیرہ میں ہی ان کی مزاروں کی کلپس آ رہی ہیں. لیکن جن کو نیچے سے آگ پڑ رہی ہے یا جن کو نیچے سے تپش پہنچ رہی ہے ان کو تو بہت زیادہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری تو رولنگ رجیم کے اندر, جو ہم رولنگ فیملی ہیں, اس کے اندر بغاوت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا بھائی, کئی ایسے بھی تو شہزادے ہوں گے نا کہ جو حکومت میں تو شامل نہیں ہوں گے, اس ایشو پہ وہ چھلانگ مار کے فرنٹ پہ آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے نا. آپ ان کی جو وہاں پہ جو مسلط ہے اس وقت رولنگ رجیم جو ہے, چلیں جو وہاں کے حکمران ہیں, آپ ان کی سٹرکچر کو سمجھیں نا کہ وہ سب سے پہلے اپنی فیملی سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں, اور اپنی فیملی کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں, پھر وہ ان قبیلوں کو سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں جن کے اندر خالہ کی یا پھپھو کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کو بھی آپس میں. ٹھیک ہے, پھر وہ ان قبیلوں سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں جن کے اندر ان کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں. تو یوں وہ یہ ساری پاور ڈرائیو کر کے تو حکمران ہوتے ہیں. تو اگر ان میں سے ایک ایک کر کے کھسکتے جائیں تو ان کے پاس تو وہ لیجیٹیمیسی ہی ختم ہو جاتی ہے جس کے تحت وہ وہاں کے حکمران ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی ان کا جو گارڈ ہے وہ ان کو گریبان سے پکڑ سکتا ہے کہ اچھا تم ناموس رسالت پہ کی بجائے تیل بیچنے کے اوپر یقین رکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ تیل عراق سے آتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے ایک اور ملک ہے, اور پھر تیسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب نے $40 ارب کی کمٹمنٹ بھی کر رکھی ہے. گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کے ساتھ $70 ارب کی سالانہ جو ہے وہ ٹریڈ ہے بھارت کی. یہ سارا کچھ ایٹ سٹیک لگ چکا ہے.
اب عرب جو اقوام ہیں وہ اپنا جسے کہنا چاہیے اب وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہی ہیں انڈین مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ مطلب کہ اس کو ایک مسلم ایشو بنانے کی بجائے نا اسے ایک انسانیت کا ایشو بنائیں۔ وہاں پہ اور بھی بہت ساری اقلیتیں جو ہیں انٹچیبل ہیں، شودرز ہیں، دلتس ہیں، ان کے ساتھ بھی تو تراؤ ہو رہا ہے نا گزشتہ کئی سو سالوں سے، تو ان کو بھی اس طرح کیا جانا، ان کو بھی ان کے بارے میں بھی بات کی جانی چاہیے۔ بہرحال اس کے ایجنڈے کے اوپر وہ قوانین بھی ہیں جن کے تحت مسلمانوں کا جو ہے یا وہاں پہ وہ جب سٹیٹس لوگوں کا ختم کرنے والا ایشو آئے گا تو اس میں تو سارے لوگ ہی آ جائیں گے، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے بھی لوگ جو ہیں جو نیپال سے آئے ہیں یا جو بنگال سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو یہ جی کام نکل پڑا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ معاملہ ایکسٹرنلائز نہیں ہوگا بی جے پی کا، یعنی کہ بھارتی یوتھیاؤں کا یہ خیال تھا کہ اسے ہم انٹرنلائز رکھ کے اور انہیں ڈیمونائز کریں گے اور اس کے نتیجے کے اندر، اس نفرت کے نتیجے کے اندر ہم الیکشن جیتیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ معاملہ جو تھا سوشل میڈیا کے ذریعے ایکسٹرنلائز ہو گیا، کم از کم ریجنلائز ضرور ہو گیا۔ اور اس میں سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ مسلمان ممالک کے حکمران اپنے لوگوں کے پریشر کے نتیجے کے اوپر ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس میں سے پاکستان جو ہے وہ جو کہ ہمیشہ اس طرح کے ایشو کے اوپر لیڈ کیا کرتا ہے وہ سب سے پیچھے اور چپ چپیتا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وزارت خارجہ جو ہے وہ پاکستان کی ایک ماڈریٹ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تو لیکن ایشو ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، مطلب کہ 7 سپٹمبر 1974 والے معاملے کے باعث جو قانون سازی ہوئی تھی بھٹو صاحب نے کی تھی، اس کے باعث جو ہے وہ بھی تو ناموس رسالت کا ہی مسئلہ تھا نا جی، تو اس کے باعث تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی اور اسے بھی شریک ہونا پڑے گا۔ میری ذاتی رائے کے اندر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جو اپنے تعلقات کی، جو پاکستان کے 71-70 سالہ تعلقات تھے، ان کی جو تباہی پھیری تھی، اس کی بحالی کا ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس۔ ویسے عظیم موقع ضائع کرنے کے تو ہم ماسٹر پیس ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن یہ ایک موقع ہے کہ ہم بھی جناب بریف کیس پکڑیں اور جا کے ملاقات میں گھس جائیں، السلام علیکم کی پکایا، ٹھیک، ہم بھی گھس جائیں وہاں پہ جا کے اور کہیں کہ ہاں یہ تو بہت ظلم کر رہا ہے، ہم تو 71 سال سے آپ کو پٹ رہے ہیں، کہیں زیادتی ہو رہی ہے، آپ انہیں بلا بلا کے گلے لگاتے رہے ہیں، تو بھائی جان یہ ذرا سخت مارنا۔ اگر کوئی بھی سینٹی پرویل کرتی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے اندر تو ہمیں اس طرح کے اجلاس کو کنوین کرنے کے اندر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو یو اے ای والے جو ہیں اور او آئی سی کے اندر مبصر کے طور پہ بھارت کو بلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کو جوتے مارنے کا بہترین موقع ہے، اور مطلب کہ جوتے کھانے کے لیے تو بندہ بھلے نہ جائے لیکن جوتے مارنے کے لیے تو جائے نا، ان کو شرم دلوانے کے لیے کہ دیکھیں آپ نے ان کے لیے ہمیں ابنڈن کیا تھا اور آپ دیکھیں آپ کی کیا وہاں پہ گت بن رہی ہے، اور آپ کو وہ آپ یہاں پہ ان کے گردواروں کے افتتاح کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ مسجدیں گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اسٹیٹ سپانسرڈ جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ بھائی جان مجھے گالیاں بکنے کی بجائے نا وہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو کلپ لگے ہوئے ہیں ذرا ان کو جا کے دیکھ لیں، وہ اب تو ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے جی، موبائل ہے، تو وہ کلپ بناتا ہے اور شیئر کر دیتا ہے، بھلے جعلی آئی ڈی سے ہی کرے لیکن وہ چیز تو پہنچ جاتی ہے نا۔ تو جس طرح ریاستی مشینری کی سرپرستی میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں یا لوگوں پہ آرگنائزڈ حملے ہو رہے ہیں اور پولیس اس قتل و غارت گری کو لیڈ کرتی ہے کیونکہ مقامی قیادت جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، اور مودی صاحب کا صوبہ جہاں سے ریاست کہہ لیں اس کو، جہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم بنے، وہ اس میں فرنٹ فٹ پہ ہے، آگے ہے۔ اس کے حوالے سے جب یہ گفتگو ہوگی تو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کے تجارتی تعلقات ڈیمیج ہوں یا نہ ہوں،
پاکستان کو اپنے اس یونٹی کے اندر شامل ہونے، اور جس طرح آئسولیٹ کر گیا ہے عمران خان پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی، وہاں پہ واپسی کے لیے ایک نیا رستہ کھلا ہے۔ دعا کریں سینٹی پرویل کرے اور اس میں سے ہم جو ہے وہ اپنے پرانے بھائیوں کے ساتھ جفیاں ڈال سکیں، مل سکیں، اور اس ایشو کے اوپر جو کوئی اتنا سینسٹیو اور یونیورسل ایشو ہے کہ جو حکمران اس میں مزاحمت کرنا تو دور کی بات ہے، جو اس میں رکاوٹ بھی بنے گا وہ اڑ جائے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسان